बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल आवर टीचर। सब कैसे हैं आप सब लोग? हाय, कैसी गुजर रही हैं आपकी गर्मियाँ? यहाँ तो इंतहा की शदीद हब्स और गर्मी है। कल का नावल आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं। और आज हम जो नावल पढ़ रहे हैं वो मैंने आंचल के फरवरी 2008 के शुमारे से चूज़ किया है, हिजर के सहरा में। हुमैरा निगाह का ये बहुत खूबसूरत हवेली बेस्ड, ख़ान कबीला बेस्ड ये नावल है। रिवेंज है इसमें, किडनैपिंग भी आप कह सकते हैं। बहुत बहुत अच्छा नावल है ये। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हिजर के सहरा में। खुशी के लम्हे मुख्तसर होते हैं, जबकि दुख और तकलीफ़ का दौरानिया कम हो तब भी बहुत लगता है। और उनके गुजर जाने के बाद उन्हें भुला देना आसान नहीं होता। उसके साथ भी तो कुछ ऐसा ही हुआ था, मगर उसके लिए भुलाना आसान नहीं, नामुमकिन था। मौसम बदल चुका था, सर्दी धीरे धीरे रुखसत हो रही थी। पेड़ों पर कोंपलें फूट रही थीं, सारी वादियाँ फिर से सरसब्ज हो गई थीं। पहाड़ों ने सब्ज मखमल का लिबास पहन लिया था। मीठी मीठी ख्वाबनाक जजीरों की सतह पर बिछी हुई सरसब्ज घास रूह में उतर जाने वाली खुशबू के साथ फूलों की पेशानी पर बोसा दे रही थी। सफ़ेद बर्फ़ इस तरह पिघल रही थी जैसे आंसू बहते हों। फूलों की जवानी का मौसम पूरे उरूज पर था। बादामों के झुंड से गुजरने वाली हवा तालियां बजाकर जोशो खरोश से बाहर का इस्तकबाल करने में हमदन गोश थी। अंगूर की बेलें, शहतूत की डाल और लहलहाती खेतियाँ, कुदरत की हसीन रानाइयाँ, सब कुछ तो था उसके पास। लेकिन अंदर दिल की गहराइयों में जमी बर्फ़ की वजह से मौसम सर्द था। रूह की तन्हाइयों में कहीं बहुत गहरा दर्द था, जो उसे इन बदलते मौसमों से, गुनगुनाते आबशारों से लुत्फ़ अंदोज़ ना होने देता। वो कितनी दफ़ा टूट के बिखरी थी, बस वही जानती थी। उसके ज़ख्मों पर किसी ने मरहम ना रखा। बज़ाहिर उसका ज़ख्म भर गया था, लेकिन अंदर से आज भी ज़ख्म हरा था। वो चुपचाप बादामों के बाग में बैठी ठंडी मीठी हवा को अपने अंदर उतार रही थी, ताकि वो आग बुझ सके जो कई साल कबल उसके मन में लगी थी। लेकिन वो आग बुझने की बजाय मज़ीद भड़कती जा रही थी। वाह खुदाया, क्या निज़ाम हस्ती है तेरा कि कुछ लोग तो राहों में कांटे बोकर भी मंजिल पा लेते हैं, नेक नामी हासिल कर लेते हैं। कुछ रास्ते में फूल उगाने के बाद भी बदनामी का दाग चेहरे पे सजा लेते हैं। कोई 2 कदम चले तो मंजिल मुकद्दर ठहरती है, और कोई किसी के कदमों की खाक बनकर भी मंजिल तक रसाई हासिल नहीं कर सकता। इससे पहले कि उसकी सोचें उसे माजी में धकेलती, नन्ही मरियम की आवाज़ उसे हाल में वापस खींच लाई। मामा जल्दी घर चलें, आपको नानो बुला रहे हैं। वो उसे झंझोड़ रही थी। अच्छा चलो। वो गड़बड़ाई, जल्दी से दुपट्टे के पल्लू से बरसती आंखों को साफ किया और दुपट्टा अच्छी तरह ओढ़ने के बाद मरियम के साथ आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाती हवेली की जानिब चल दी। मामा, आप रो रही थी ना? आपको बाबा याद आ रहे थे ना? मरियम मुंह बसोर कर वहीं खड़ी हो गई। क्या हुआ बेटा, चलो ना, नानू खाने पर इंतज़ार कर रहे होंगे। वो उसे बहलाने लगी, लेकिन मरियम टस से मस ना हुई। पहले आप बताएं, आप क्यों रो रही थी? वो इतनी छोटी सी उम्र में बहुत हसास थी। किसी का एक आंसू से बहुत परेशान कर देता था। वो किसी को रंजीदा और तकलीफ़ में ना देख सकती थी। कुछ नहीं हुआ। वो उसे क्या बताती कि माजी की परछाइयाँ अभी तक उसके हाल से लिपटी हैं, या फिर ये कि उसे उसके नाकर्दा गुनाहों की बहुत बड़ी सज़ा मिल रही है। वो खामोश रही। मरियम ने 1-2 मिनट तक इंतज़ार किया। जब गुलजरी कुछ ना बोली तो मरियम ने उसका हाथ छोड़ दिया और भागती हुई हवेली में दाखिल हो गई। उसने एक गहरी सांस लेकर ठंडी हवा को अपने अंदर उतारा और हवेली की जानिब बढ़ी। लेकिन हाल कमरे में दाखिल होने से कबल उसे अंदर से आती आवाज़ों ने उसे वहीं रोक दिया जहाँ वो खड़ी थी। आगा जी, हमने आज तक गुलजरी का बुरा नहीं चाहा। आप एक दफ़ा उससे बात तो करके देखिए, शायद वो मान जाए। दावर खान की आवाज़ वो बखूबी पहचानती थी। बेटा, मैं जानता हूँ वो कभी नहीं मानेगी, ना आज ना कल। मैं डरता हूँ कि मेरी किसी बात से उसे तकलीफ़ ना पहुँचे। और फिर मरियम भी तो है। हुमायूं खां अफरीदी की आवाज़ गूंजी। आगा जी, मरियम पहले भी हमसे बहुत अटैच्ड है। वो बहुत समझदार बच्ची है। पता नहीं वो क्या बावर कराना चाह रहा था। गुलजरी ने कुछ लम्हे तौक़ुफ़ किया, फिर हाल कमरे में दाखिल हो गई। उसे अंदर दाखिल होते देखकर वो दोनों खामोश हो गए। आओ आओ गुलजरी, कैसी हो? उसे देखकर दावर खां अफरीदी अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। मैं ठीक हूँ लाला, आप कैसे हैं? पोरदिल और शेर खां का क्या हाल है? वह चेहरे पर मुस्कुराहट लाते हुए बोली। तो वो भी बशाशत से मुस्कुरा दिया। बिल्कुल ठीक। शहर से कब आए? मुझे तो किसी ने बताया ही नहीं। वो कुर्सी पर बैठते हुए बोली। रात आया था, अभी जा रहा हूँ। नौकरी का मसला है, वरना ज़रूर रुकता। वो उसके सर पर चपत रसीद करते हुए बोला। खामखा तुमने सरकारी नौकरी का दर्द दिल मोल लिया।
زمین اور باغات سنبھالو اپنے، میری بوڑھی ہڈیوں میں اتنا دم کہاں کہ ہر طرف توجہ دے سکوں۔ آغا جان کی بات سن کر وہ مسکرایا۔ کچھ کرتے ہیں آغا جی، وہ اٹھتے ہوئے بولا۔ اچھا بیٹھو، کھانا تو کھا لو۔ ہمایوں آفریدی اسے دیکھ کر بولے۔ نہیں آغا جی، میں اب چلوں گا، اماں بھی گلزری کے لیے بہت پریشان ہے، اب جلد ہی کوئی فیصلہ کرے۔ وہ رکا نہیں، چلا گیا اور گلزری حیران پریشان کبھی جاتے ہوئے داور خان کی طرف دیکھتی اور کبھی اپنی نظریں سامنے بیٹھے باپ جیسے چچا پر ڈالتی۔ کیا بات ہے آغا جی، داور لالا کیوں آئے تھے یہاں؟ وہ مزید خاموش نہ رہ سکی۔ کیسا فیصلہ کرنا ہے آپ کو؟ پلیز آغا جی بتائیں نا۔ بیٹا داور کا خیال ہے کہ اب تمہاری شادی کر دینی چاہیے، تمہاری اماں بھی بہت پریشان ہے، سہارے کے لیے تمہارے لیے وہ دو ٹوک بات کرنے کا فیصلہ کر رہے وہ دو ٹوک بات کرنے کا فیصلہ کرنا چاہتے تھے۔ آغا جی کیا آپ نہیں جانتے کہ نکاح پر نکاح نہیں کیا جاتا؟ آغا جی میں ایک عورت ہوں، کسی کی منقوہ اور ایک بیٹی کی ماں۔ اس کی آنکھوں میں چمکتے آنسو دیکھ کر وہ بوکھلا اٹھے تھے، لیکن اس سے قبل کہ وہ بولتے وہ پھر گویا ہوئی۔ آغا جی کیا میں اور میری بیٹی آپ پر بوجھ بن گئی ہیں؟ کیا اس حویلی میں جگہ تنگ ہو گئی ہے یا آپ لوگوں کے دل تنگ پڑ گئے ہیں؟ میں یہ حویلی چھوڑ کر چلی جاتی ہوں آغا جی، کیونکہ مجھے یہ حویلی چھوڑنا تو منظور ہے، لیکن کوئی دوسرا فیصلہ کرنا قطعاً منظور نہیں۔ آخر میری بیٹی کا کیا قصور ہے؟ اسے کس بات کی سزا دی جا رہی ہے؟ جب میں نے مرنا چاہا تو آپ نے مجھے مرنے نہیں دیا، اور آج جب مریم کو دیکھ کر مجھ میں جینے کی امنگ پیدا ہوئی ہے تو آپ مجھے مار دینا چاہتے ہیں۔ آغا جی کیوں کر رہے ہیں آپ ایسا؟ اس نے اس قدر واضح بات کی تھی کہ وہ دنگ ہو کر رہ گئے۔ ماحول پر ایک بار پھر سکوت چھا گیا، جیسے وہاں کوئی زیرو موجود نہ ہو۔ اس سکوت کو داور خان کی آواز نے توڑا، جو گاڑی کی چابی وہیں ڈائننگ ٹیبل پر بھول گیا تھا۔ کس کی بیٹی؟ بولو گلزریں، کس کی بیٹی کو سزا دی جا رہی ہے؟ ہمیں تو آج تک یہ بھی معلوم نہیں ہو سکا کہ مریم کا باپ کون ہے۔ تم تو جانتی ہو نا، تو بولو، بتاؤ کون ہے اس کا باپ؟ وہ غصے سے بھرپور انداز میں چلا رہا تھا۔ وہ ایک لحظہ کو ڈگمگائی، لیکن فوراً سنبھل کر بولی۔ ہمیش خان آفریدی کی بیٹی ہے مریم، سنا آپ نے داور لالا؟ مریم کا باپ ہمیش خان ہے۔ کس کو تسلی دے رہی ہو گلزری، خود کو یا ہمیں، یا پھر خدا جانے گلزری تم کب سمجھ پاؤ گی ہماری بات؟ کیا تم یہ سمجھتی ہو کہ ولدیت کے خانے میں ہمیش خان کا نام آنے سے وہ اس کی بیٹی بن گئی ہے؟ تو سراسر غلط سوچتی ہو تم، کیونکہ اگر ہمیش خان کو اتنا ہی اس کا وجود پسند ہوتا تو اس بات کو ایشو بنا کر وہ گھر نہ چھوڑتا۔ وہ اسے حقیقت بھرا آئینہ دکھا رہا تھا۔ داور لالا پلیز، آپ گڑے مردے مت اکھاڑیں۔ وہ سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ میں جانتا ہوں گلزری کے گڑے مردے اکھاڑنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ ہمیش خان کو گئے ہوئے 8 سال ہو گئے ہیں۔ ان 8 سالوں میں اس نے مڑ کر خبر نہیں لی، کہاں کہاں نہیں ڈھونڈا اسے میں نے۔ تم کب تک اس کے نام پر بیٹھی رہو گی؟ سہیل خان ایک اچھا آدمی ہے اور سب سے بڑھ کر میرا بہت اچھا دوست ہے۔ اس نے خود تمہیں پرپوز کیا ہے اور ہم… بس داور لالا، اس سے زیادہ ایک لفظ نہیں۔ وہ بے شک اچھا صحیح، بہت اچھا صحیح، لیکن میرے ماضی کی یادیں اذیتناک ہیں داور لالا، اور مستقبل کے تفکرات میرے لیے عذاب ہیں۔ کیا ہوا تھا اور کیا ہوگا، میں ان سوچوں میں چاروں طرف سے گھر چکی ہوں۔ میں تھک گئی ہوں لڑتے لڑتے۔ وہ ہانپنے لگی تو داور خان نے آگے بڑھ کر اسے پانی کا گلاس پکڑایا۔ ریلیکس گلزری، تم پریشان نہیں ہو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر اس کا دل کٹ کٹ جاتا تھا، لیکن وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اگر کرنے کا سوچتا تو گلزری کی انا اور ہمیش خان کی سے محبت آڑے آ جاتی۔ وہ بہت بے بس اور مجبور ہو گیا تھا۔ اس نے اس کا سر آہستہ سے تھپ تھپایا اور ٹیبل سے کی رنگ اٹھا کر باہر چل دیا۔ گل بیٹا، کھانا کھا لو، جیسا تم چاہو گی ویسا ہی ہوگا، کیونکہ جو تم جانتی ہو وہ کوئی اور نہیں جانتا، اور اگر کوئی جان لے تو… خیر چھوڑو، آغا جی اسے بہلانے کی کوشش کرنے لگے۔ نہیں آغا جی، بھوک ہی نہیں، وہ کرسی سے اٹھتے ہوئے بولی اور سبک رفتار سے چلتی ہوئی باہر نکل گئی، جبکہ ہمایوں خان آفریدی جانتے تھے کہ وہ ضبط کے کن کڑے مراحل سے گزر رہی ہے۔ ہمایوں خان آفریدی کے 2 بھائی تھے، ان سے چھوٹے خوشنود آفریدی اور سب سے چھوٹے عمر آفریدی۔ محبت کے احساس کی رنگینیوں کے ساتھ وہ تینوں بھائی اپنے اپنے پاؤں پر کھڑے ہو گئے۔ تینوں کے یک کے بعد دیگرے شادیاں کر دی گئیں۔ ہمایوں آفریدی کی بیٹی پور دل، خوشنود آفریدی کے بیٹے داور خان اور ہمیش خان، اور عمر خان کی بیٹی گلزری ان کے مہکتے باغ کے تازہ کھلتے پھول تھے۔ خاندانی دشمنی نے چھوٹی ہی عمر میں ہی گلزری سے اس کے باپ کو چھین لیا۔ سارے گھر والوں کی محبتوں کے احساس اور نرم رویوں نے اسے خود سر اور ضدی بنا دیا تھا، جبکہ پور دل اپنے باپ کی طرح ہی نرم دل تھی۔
یوں ایک حویلی میں رہتے ہوئے سب ایک دوسرے کو دل کی دھڑکنوں میں بسائے رکھتے تھے۔ بچے جب شعور کی منزل کو پہنچے تو داور خان پوردل کو نکاح کے بندھن میں باندھ دیا گیا۔ گلزری اور ہمیش خاں کے مزاجوں میں موافقت نہ ہونے کی وجہ سے فیصلہ مستقبل پر چھوڑ دیا گیا۔ خوشنود خان اور پوردل کی والدہ زینت خاتون شہر گئے تو واپس خون میں نہ آ کر آئے۔ ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں دونوں جان سے گئے۔ جوں جوں روز و شب کھسکتے جا رہے تھے، گلزری کی ضد اور خود سری میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ ہمیش خان نے یونیورسٹی میں داخلہ لیا تو گلزری نے بھی ضد شروع کر دی کہ وہ بھی یونیورسٹی میں داخلہ لے گی۔ سب کے سمجھانے کے باوجود اس کی ضد ختم نہ ہوئی تو ہمیش خان نے اسے سمجھانے کی کوشش کی، لیکن وہ سمجھنے والی نہ تھی۔ یہ کیا ڈرامہ ہے؟ وہ غصے سے دھڑا۔ کیسا ڈرامہ؟ اگر یونیورسٹی میں پڑھنا ڈرامہ ہے تو تمہارے ساتھ میں بھی اس ڈرامے میں شامل ہونا چاہتی ہوں۔ وہ اس کے غصے کو نظر انداز کرتے ہوئے بولی، شٹ اپ، فضول بولنا بہت آ گیا ہے تمہیں۔ تم جانتی ہو کہ ہمارے خاندان میں لڑکیاں صرف میٹرک تک پڑھتی ہیں، اس کے باوجود تم نے بی اے کیا۔ پوردل کو دیکھو، آرام سے گھر بیٹھی ہے، مگر پتہ نہیں تمہارے دماغ میں کیا خدناس سمایا ہے۔ اس کی آواز غصے کی شدت سے پورے کمرے میں گونج رہی تھی۔ پوردل اور مجھ میں بہت فرق ہے ہمیش خان، برائے مہربانی مجھے اس سے مت ملاؤ۔ وہ تنک کر بولی تو اس کا دماغ گھوم گیا۔ کیا فرق ہے تم دونوں میں؟ بولو، جواب دو۔ میں سورج کی کرنوں کے ذریعے آسمان تک نہیں پہنچنا چاہتی، شبنم کی طرح پھولوں کے کندھوں کا بوجھ نہیں بننا چاہتی۔ تم جانتے ہو مانگنا میری عادت نہیں، میں صرف فیصلہ سنایا کرتی ہوں۔ وہ دو بدو بولی تو مزید چٹخا، یہ تو وقت ہی بتائے گا کہ فیصلہ کون سناتا ہے اور مانگتا کون ہے گلزری صاحبہ۔ وہ لفظوں کو چبا چبا کر بولا، اس حویلی کے مرد جب تمام عیاشیاں افورڈ کر سکتے ہیں، اپنی مرضی کی زندگی گزار سکتے ہیں، خود پڑھ سکتے ہیں، تو پھر حویلی کی عورتوں پر پابندی کیوں؟ اس نے براہ راست اس کی خودداری پر حملہ کیا تو ہمیش خان نے بڑی مشکل سے خود پر قابو پایا۔ حد ہوتی ہے گلزری، بولنے سے پہلے سوچ لیا کرو، وہ نرم لہجے میں بولا۔ ہمیش خان، میں سوچ کر ہی بولتی ہوں۔ سب جانتے ہیں کہ میں جو چاہتی ہوں وہ کرتی ہوں، اس لیے میں ضرور ماسٹرز کروں گی۔ وہ اس کے نرم لہجے کو دیکھ کر خود پر قابو پاتی بولی، تو کرو ماسٹرز، کون منع کر رہا ہے؟ مجھے مضامین بتانا، میں کتابیں فراہم کر دوں گا تمہیں۔ وہ طنزیہ انداز میں بولا تو اس کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ میں اپنی مرضی سے پڑھوں گی ہمیش خان، اور اسی یونیورسٹی میں داخلہ لوں گی جس میں تم لے رہے ہو۔ فاتحانہ انداز میں اس کی طرف دیکھتے ہوئے بیڈ پر بیٹھ گئی، جبکہ وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا کمرے سے باہر نکل گیا۔ سب کے سمجھانے کے باوجود اس کی ایک ہی ضد تھی کہ وہ داخلہ ضرور لے گی۔ جب اس نے اپنی ضد نہ چھوڑی تو آغا جی نے ایک اور فیصلہ کیا، ٹھیک ہے تم یونیورسٹی میں داخلہ لو، لیکن اس سے پہلے تمہارا اور ہمیش خان کا نکاح ہوگا۔ وہ ان کی بات سن کر گنگ رہ گئی، لیکن کچھ نہ بولی، جانتی تھی ہمیش ضرور بولے گا۔ مگر آغا جی، یہ کیسے ممکن ہے؟ وہ بہت ضدی ہے، اور وہ ہمایوں خان کی بات سن کر ہتے سے اکھڑ گیا۔ اس سے تو اس بارے میں کبھی سوچا بھی نہ تھا، اور وہ تو اس کے مد مقابل کھڑا ہونا چاہتی تھی، اور خاندان کی ریت رواج میں ایسا کب ممکن ہوا تھا؟ مگر یہ ضروری ہے ہمیش خان، کیونکہ اگر یونیورسٹی میں اس نے کوئی اور حماقت کر ڈالی تو ہم کہیں نظر اٹھانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ وہ عمر کی بیٹی ہے اور مجھے جان سے بڑھ کر عزیز ہے۔ آغا جی اسے روبرو طلب کر کے اپنی خواہش کا اظہار کر رہے تھے، جبکہ وہ کچھ بھی ماننے پر تیار نہ تھا۔ سارے گھر کی لاڈلی ہے، اس لیے ضدی ہے، وقت کے ساتھ ساتھ سمجھدار ہو جائے گی، وہ اسے سمجھا رہے تھے۔ اس کی زندگی کا ہر فیصلہ آغا جی نے ہی تو کیا تھا، اسے ان سے خاص انسیت تھی، اس کے لیے ان کا ہر لفظ حرف آخر ہوتا تھا۔ بہت بحث ہوئی، لیکن بالآخر ہمیش خان نے ہتھیار ڈال دیے، اسے یونیورسٹی میں داخلہ لے لیا۔ دونوں کے ڈپارٹمنٹ مختلف تھے، اس لیے آمنا سامنا بہت کم ہوتا، لیکن اس دن تو حد ہی ہوگی۔ وہ اپنی دوست شائستہ شنواری کے ساتھ اپنے ڈپارٹمنٹ سے باہر نکل رہی تھی تو سامنے ہی ہمیش خان خراما چلا آ رہا تھا۔ وہ اسے دیکھ کر رکی، لیکن وہ اسے دیکھ کر چپ چاپ آگے نکل گیا۔ یہ ہمیش خان ہے، یونیورسٹی کا لائق ترین اسٹوڈنٹ، بی ایس سی آنرز بھی اسی یونیورسٹی سے کیا ہے، لڑکیوں اور لڑکوں میں یکساں مقبول۔ شائستہ اسے حقیقت سے آگاہی دے رہی تھی، یہ جانے بغیر کہ اس سے بڑھ کر کون جانتا ہوگا ہمیش خان کو۔ اچھا، اور کوئی انفارمیشن؟ وہ مسکرائی۔ ایک بہن بھی پڑھتی ہے اس کی یہاں، مریم خان اسی کے ڈپارٹمنٹ میں ہے، تم سمجھو چولی دامن کا ساتھ ہے بہن بھائی کا۔ وہ چونکی، کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ اسی سال آئی ہے، سائی کی طرح دونوں بہن بھائی ایک دوسرے کے ساتھ چپکے رہتے ہیں۔ نہ تو مریم خان کی کسی دوسرے سے دوستی ہے، اور ہمیش خان نے تو اپنے دوستوں تک کو چھوڑ دیا بہن کی وجہ سے۔ اسے ایک لمحے کو تو اپنے کانوں پر شک گزرا، لیکن پھر وہ خاموشی سے سنتی رہی۔ اس کے اندر چھناکے سے کچھ ٹوٹ گیا، کیونکہ وہ بخوبی جانتی تھی کہ ہمیش خان کی کوئی بہن نہیں ہے۔ چلیں، شائستہ بولی۔ ہاں، وہ چونکی۔
کیا ہوا؟ کچھ نہیں سر، میں معمولی درد ہے، میں ہاسٹل جا رہی ہوں، تم باقی کی کلاسیں لے کر واپس آ جانا۔ وہ چپ چاپ وہاں سے نکل آئی۔ ہاسٹل جانے کی بجائے وہ سیدھی انگلش ڈپارٹمنٹ کی طرف سے ہوتی ہوئی زولوجی ڈپارٹمنٹ کی طرف چلی آئی۔ سامنے ہی ہمیشہ کسی لڑکی کے ساتھ کھڑا تھا۔ وہ گلزری کو سامنے دیکھ کر لمحے بھر کو سٹپٹایا، لیکن فوراً ہی سنبھل کر آگے بڑھا۔ آؤ آؤ گلزری، کیسے آئی ہو؟ گلزری نے دیکھا کہ اس لڑکی کے چہرے پر ایک سایہ سا آ کر گزر گیا۔ میں ذرا ہمیش خاں کی مصروفیت دیکھنے آئی تھی، وہ پاس کھڑی لڑکی کو دیکھ کر استہزائی انداز میں بولی تو وہ بوکھلا اٹھا۔ یہ مریم خان ہے گلزری، وہ تعارف کروانے لگا۔ غائبانہ تعارف تو تھا آپ سے، لیکن آج آپ کو دیکھ بھی لیا، آپ سے مل کر خوشی ہوئی۔ مریم خان نے آگے ہاتھ بڑھایا تو گلزری نے نخوت سے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ لیکن مجھے کوئی خوشی نہیں ہوئی، اور تمہیں تو ہمیش خاں میں حویلی جا کر پوچھوں گی، وہ غصے سے بولی۔ گلزری، کوئی بھی بات کرنے سے قبل یاد رکھنا کہ ہوا اپنے ساتھ مٹی بھی اڑا کر لے آتی ہے، لیکن گھر تعمیر نہیں کر سکتی۔ وہ اسے تنبیہ کر رہا تھا، لیکن وہ بھی اپنے نام کی ایک تھی۔ مشورے کا شکریہ، وہ پاؤں پٹکتی چلی گئی۔ اب کیا ہوگا ہمیش خان؟ مریم فکر مندی سے بولی۔ کچھ نہیں ہوگا، اچھا ہے گلزری بات شروع کرے گی تو ہمارا مسئلہ اور آسان ہو جائے گا۔ ویسے بھی آج نہیں تو کل مجھے آغا جی سے بات کرنا تھی۔ وہ اطمینان بھرے لہجے میں بولا تو وہ مسکرانے لگی۔ ہمیش خان جب حویلی لوٹا تو اس کا خیال تھا کہ اچھا خاصا فساد برپا ہوگا، لیکن وہاں بالکل خاموشی تھی۔ وہ بہت حیران تھا کہ گلزری اور چپ رہ جائے۔ وہ اس انتظار میں رہا کب گلزری آغا جی سے بات کرتی ہے تاکہ وہ کھل کر آنے والے دنوں کا لائحہ عمل تیار کر سکے، لیکن جب ہفتہ گزرنے کے باوجود کوئی بات نہ ہوئی تو وہ بھی خاموشی سے واپس ہاسٹل جانے کی تیاری میں لگ گیا۔ وہ جانے لگا تو داور نے اسے روکا۔ ہمیش خان، آج رک جاؤ، کل چلے جانا۔ کیوں لالا، خیریت تو ہے؟ اس کا ماتھا ٹھنکا۔ ہاں بالکل خیریت ہے، گلزری کی طبیعت ٹھیک نہیں، تم کل اسے بھی ساتھ لے جانا۔ میں کل چلا جاتا، لیکن میرا آج جانا بہت ضروری ہے، کیوں انویسٹیگیشن ٹیم آ رہی ہے۔ اوپر سے اس کا دل تو نہیں چاہ رہا تھا، لیکن داور لالا کے سامنے انکار کرنے کی جرت بھی نہ تھی۔ جی لالا، وہ دروازے کی جانب چل دیا۔ نہیں بھائی جی، آپ بس چپ رہیں، سمجھ کیا رکھا ہے اس نے اپنے آپ کو؟ اماں بھی مسلسل بول رہی تھی۔ نہیں بہن جی، وہ بس ذرا جلدی میں تھا، میں خود بات کروں گا اس سے، آغا جی سر جھکائے بول رہے تھے۔ کیا ہوا اماں، خیر تو ہے؟ وہ آگے بڑھتے ہوئے بولا۔ ارے سارے کہتے تھے کہ وہ بچی ضدی ہے، لیکن تو نے تو اسے بھی پیچھے دھکیل دیا، کچھ خدا کا خوف ہے کہ نہیں؟ وہ اس پر چڑھ دوڑی۔ ارے اماں بات بتائیں گی تو پتہ چلے گا نا، اس کا لہجہ سہما سہما تھا۔ دیکھ ہمیش خان، میں بول رہی ہوں، تو نے اگر گلزری سے ایسا ناروا سلوک رکھا نا تو مجھے کچھ اور سوچنا پڑے گا، وہ تڑک کر بولی تو وہ حواس باختہ ہو گیا۔ اماں ایسا کیا کیا ہے میں نے؟ غصے کو ضبط کرتے ہوئے بولا۔ آج ہفتہ ہو گیا اسے بخار ہوئے، تو اس سے اتنا نہ ہو سکا کہ اس بچی کا حال ہی پوچھ لے۔ ارے بیوی ہے وہ تیری، بیوی سمجھ کے نہیں تو چچا زاد سمجھ کے ہی پوچھ لیا ہوتا۔ وہ اسے لتاڑ رہی تھی اور اس نے سکون کا سانس لیا۔ وہ تو سمجھا تھا کہ پتہ نہیں گلزری کے ساتھ ایسا کیا کر دیا اس نے کہ اماں اتنے غصے میں آ گئیں۔ وہ چپ چاپ اس کے کمرے کی طرف چل دیا، کمرے میں پاؤں رکھا اور ٹھٹک کر رک گیا۔ اس کا پھول کی طرح شاداب چہرہ ایک ہفتے میں کملا کر رہ گیا تھا۔ خوبصورت کالی آنکھوں میں اداسی کے رنگ تھے۔ اس سے ہمیش خاں کو کمرے میں داخل ہوتے دیکھا تو بیک گراؤنڈ کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ آؤ ہمیش خاں، آج تم میرے کمرے کی راہ کیسے بھول گئے؟ اس کا انداز طنزیہ تھا۔ وہ اس کے انداز کو دیکھ کر مسکرایا، پھر آگے بڑھتے ہوئے بولا، تمہاری طبیعت کیسی ہے؟ اماں بتا رہی تھی کہ تمہیں بخار ہے۔ ہمیش خان، ہر بات کا پتہ تمہیں اماں سے ہی کیوں چلتا ہے؟ کبھی اپنی آنکھیں اور کان بھی کھلے رکھا کرو۔ وہ اس کے غصے سے بھرپور انداز کو دیکھ کر ہنس دیا۔ ویسے تم کہیں میری اور مریم کی دوستی کی وجہ سے تو، میرا مطلب ہے کہیں تم نے ہماری دوستی کو تو خود پر حاوی نہیں کر لیا کہ بخار جان ہی نہیں چھوڑ رہا؟ وہ سنگل صوفے پر ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ تم جانو اور تمہاری مریم خاں، مجھے کیوں پرواہ ہونے لگی تم دونوں کی؟ وہ تڑک کر بولی۔ اچھا، ویسے پتہ نہیں کیوں مجھے لگ رہا ہے کہ تم جل رہی ہو۔ وہ طنز کرنے سے کب باز آتا تھا؟ جلتی ہے میری جوتی، وہ غصے سے بولی۔ اوہ، اتنی محبت ہے مجھ سے کہ جوتی بھی چلتی ہے، یہاں تو معاملہ ہی الٹا ہو گیا۔ وہ اسے تولتی نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ محبت کا لفظ میری ڈکشنری میں نہیں ہے ہمیش خان، اور وہ بھی تمہارے ساتھ۔ تم جو دن رات مریم خان کے ساتھ عشق کی پینگیں بڑھا رہے ہو، وہ لفظوں کو چبا چبا کر بولی تو ہمیش خان کو یوں محسوس ہوا کہ اس کے دماغ کی کوئی نس پھٹ گئی۔ او یو شٹ اپ، حد میں رہو اپنی، خبردار آج کے بعد مریم خان کے لیے اس قسم کا کوئی بیہودہ لفظ استعمال کیا تو وہ پھٹ پڑا۔ میں اپنی حدود کو اچھی طرح جانتی ہوں۔
تم ہی اپنی حدود سے نابلد ہو۔ اس کا غصہ دیکھ کر گلزری کے ہونٹوں پر تبسم بکھر گیا۔ میں تمہیں آخری دفعہ تنبیہ کر رہا ہوں، مریم خان کے حوالے سے آئندہ ایسی کوئی بات مت کرنا، ورنہ نتائج کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ وہ غصے سے دھڑا۔ ہمیش خان یونیورسٹی میں مریم خان اور تم بھائی بہن مشہور ہو، میرے ساتھ کیا جھوٹ بولو گی؟ لیکن میں تو تمہاری اور مریم خان کی حقیقت جانتی ہوں نا، وہ تنک کر بولی۔ مجھے کیا ضرورت پڑی ہے جھوٹ بولنے کی؟ مریم خان میری عزت ہے، نہ صرف میری بلکہ اس حویلی کی بھی، کیونکہ تم جانتی ہو کہ خانوں کی عزت ان کی حویلی اور خاندان کی بھی عزت ہوتی ہے۔ وہ رکا نہیں، چلا گیا اور وہ اس کے لفظوں پر غور کرتی رہ گئی۔ یہ کیا کہہ گیا ہے ہمیش خان؟ عزت تو کیا مریم خان اور ہمیش خان نے نکاح؟ او میرے خدا، یہ کیسے ممکن ہے؟ وہ رات بھر سوچتی رہی، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ بخار ٹھیک ہونے کی بجائے لمبا ہوتا چلا گیا۔ جب اس کا میڈیکل سرٹیفکیٹ یونیورسٹی پہنچا تو دوسرے ہی دن اس کی دوست شائستہ شنواری اس کا حال چال پوچھنے حویلی آدم کی۔ کیا حال بنا رکھا ہے تم نے؟ جلدی سے ٹھیک ہو جاؤ، پیپرز شروع ہونے والے ہیں، اور محترمہ ہیں کہ ٹھیک ہوتی دکھائی نہیں دے رہی۔ وہ اسے پیار بھرے انداز میں ڈانٹ رہی تھی۔ اچھا، وہ مسکرائی۔ اچھا سنا، یونیورسٹی کیسی جا رہی ہے؟ وہ جو چائے کی پیالی اٹھا رہی تھی مسکرانے لگی۔ یونیورسٹی A1، آج کل بڑی ہلچل مچی ہوئی ہے زولوجی ڈپارٹمنٹ میں۔ کیوں؟ کیا ہوا؟ وہی ہمیش خان مریم خان کا قصہ۔ مریم خان جس شخص سے شادی کرنا چاہتی ہے، ہمیش خان کو وہ سخت ناپسند ہے، اس لیے آج کل دونوں ایک دوسرے سے دور دور ہیں۔ وہ ٹھٹکی۔ کہاں تو بہن بھائی سائے کی طرح ایک دوسرے کے ساتھ چپکے رہتے تھے اور ہم جیسے دور سے دیکھ کر ٹھنڈی آہیں بھرتے تھے، اور کہاں وہ ایک لمبی آہ بھر کر رہ گئی۔ ہمیش خان کی کوئی بہن نہیں ہے شائستہ؟ وہ بہت دکھ سے بولی۔ چھوڑو یار، لگتا ہے ادھر بھی کوئی ایسا ہی سلسلہ ہے۔ ویسے یار قصور تمہارا بھی نہیں، بندہ ہی ایسا ہے، سحر انگیز شخصیت، اور پھر ہر وقت ناک پر دھرا غصہ کہ ہر کوئی بلا شرکت غیر اس کا مالک بننا چاہتا ہے۔ وہ عقیدت آمیز لہجے میں بولی۔ یہاں ہر کوئی بننا چاہتا ہے نا، لیکن ڈیئر شائستہ شنواری، ہمیش خان خود بلا شرکت غیر میرا مالک بن چکا ہے۔ وہ شیریں لب و لہجے میں بولی تو شائستہ کو افسوس ہونے لگا۔ اتنا سوچو کہ اس کے بارے میں تو بخار تو مشکل ہے کہ اترے۔ وہ اس کی بات سن کر لب کچلنے لگی۔ وہ صرف میرا یونیورسٹی فیلو ہی نہیں، میرا چچا زاد بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ میرا شوہر بھی۔ اس کے الفاظ تھے کہ کوئی ایٹم بم۔ کیا کہا تم نے؟ لگتا ہے بخار تمہارے سر کو چڑھ گیا ہے۔ وہ اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر بوکھلا اٹھی۔ نہیں، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ میں تو بس اتنا جانتی ہوں کہ زندگی کا لطف عشق کے ساتھ ہے۔ اگر عشق نہ ہو تو زندگی بے سود و ضیاع ہے، بے نور ہے، ظلمات سے بھی بدتر ہے۔ کاش میں محبت میں اتنی با اختیار ہوتی کہ وہ میرے دل میں اور میں اس کی آنکھوں میں ہوتی۔ اس کا لہجہ پر یقین اور وثوق بھرا تھا، جسے محسوس کر کے شائستہ مسکرا دی۔ میری تمام دعائیں اپنی دوست کے لیے ہیں، بس اتنا یاد رکھنا کہ وقت کو ساتھ بنا لو تو وقت تمہارا ہوگا، لیکن کیونکہ جو وقت کو مٹھی میں بند کرتا ہے، وقت اسی کا ہو کر رہ جاتا ہے۔ وقت بے پرواہ ہے گلزری، یہ کسی کا انتظار نہیں کرتا، اس لیے اس سے قبل کہ وقت تمہاری نازک ہتھیلی سے سرک جائے، اسے مضبوطی سے تھام لو۔ اپنی محبتوں، اپنی وفاؤں اور اپنے ولولوں کو ہمیش خان تک پہنچاؤ۔ ایسا نہ ہو کہ خانوں کی ریت کے مطابق صرف حویلی تک محدود رہ جاؤ۔ وہ اسے مستقبل کا لائحہ عمل تیار کرنے میں مدد دے رہی تھی، اور گلزری چپ چاپ زندگی کی گزرتی ساعتوں سے متعلق سوچ رہی تھی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ پتھر میں جونک لگ سکتی ہے، سنگلاخ چٹانوں کو چیر کر کوئی نرم و نازک پودا نشوونما پا سکتا ہے، مگر جن کے دل پتھر ہو جائیں ان میں نرمی و گداز پیدا کرنا آسان کام نہیں۔ وقت ریت کی طرح ہاتھوں سے پھسلتا جا رہا تھا۔ ان دونوں کا ماسٹرز مکمل ہو گیا تو حقیقتاً حویلی کے در و دیوال دہل کر رہ گئے۔ آغا جی، اب مریم کی پڑھائی مکمل ہو چکی ہے، میں اسے حویلی لانا چاہتا ہوں، وہ ہمایوں خان کے سامنے بیٹھا سنجیدگی سے کہہ رہا تھا۔ ہمیش خان، یہ کیسے ممکن ہے؟ وہ نہایت تحمل سے بولے۔ ان کی کن پٹی کی ابھرتی رگ ان کے ضبط و استقامت کی گواہ تھی۔ اس میں ناممکن کیا ہے آغا جی؟ وہ میری عزت ہے، اور اس حوالے سے وہ اس حویلی کی بھی عزت ہے۔ آہستہ آہستہ لیکن مدلل انداز میں اپنی بات سمجھا رہا تھا۔ نہیں، نہ تو وہ ہماری عزت ہے، اور نہ تمہاری، اور نہ ہی اس حویلی کی۔ انہوں نے تمہیں بھی خریدا ہے ہمیش خان، اس محبت کا واسطہ دے کر جو تمہیں اس خاندان سے ہے۔ چلے ایسا ہی صحیح آغا جان، لیکن میں جلدی مریم کو حویلی لا رہا ہوں۔ وہ دو ٹوک بات کرنے لگا۔ تم ہماری نرمی کا ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہو، ہم ایسا کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے جس سے حویلی کی شان و شوکت میں فرق آئے۔ وہ چلائے۔ آپ سے فیصلہ کروانے کون آیا ہے آغا جی؟ میں تو صرف اپنا فیصلہ اس دفعہ سنانے آیا ہوں، وہ غصے پر قابو پاتے ہوئے بولا۔ آغا جی، آپ نے گلزری کو یونیورسٹی میں داخلہ لینے کی اجازت دی، میں کچھ نہیں بولا۔ آپ نے اس سے میرا نکاح کیا، میں خاموش رہا، اور آپ کی خوشی کو مقدم جانتے ہوئے آپ کی خوشی کا تاثر دیا۔
آغا جی اب مریم خاں میری خوشی ہے تو آپ بھی میری خوشی پر خوش ہوں، کیونکہ مریم خاں کے معاملے میں خاموش نہیں رہ سکتا۔ ہمایوں خان آفریدی اتنا کمزور نہیں ہوا کہ دوسروں کے فیصلے پر عمل کرتا پھرے۔ وہ غصے سے دھاڑے، لیکن مقابل بھی ہمیش خاں تھا جس پر کوئی اثر نہ ہوا۔ آغا جی 2 دنوں تک مریم حویلی میں ہوگی، بہتر یہی ہے آپ میری خواہش اور خوشی کو مقدم جانتے ہوئے اجازت دے دیں، کیونکہ اگر آپ نے مجھے اجازت نہ دی تو میں گلزری کو طلاق دے دوں گا۔ وہ رکا نہیں، لمبے لمبے ڈگ بھرتا باہر نکل گیا، جبکہ ہمایوں خان آفریدی کا جاہو حشم ان کی قدم بوسی کو نیچے کی طرف آ رہا تھا۔ خوشی نہیں آئی اور زندگی کی امید بھی چلی گئی، غم ویسے ہی راستے مسدود کیے کھڑا ہے۔ زندگی کی ساتھیں گزرتی چلی جا رہی تھی، اسے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے۔ مریم خاں حویلی آ چکی تھی گلزری کا گھر بچانے کے لیے۔ آغا جی اس کی دشمن جاں کو خود حویلی لے کر آئے، لیکن گلزری نے اس کے سامنے جانا مناسب نہ سمجھا۔ داور خان پور دل کے ساتھ شہر والی حویلی شفٹ ہو گیا تھا۔ آغا جی نے آہستہ آہستہ مریم خاں کو اس کا مناسب مقام اور درجہ دینا شروع کر دیا تھا۔ کیسی ہو گلزری؟ مجھے اتنے دن ہو گئے حویلی میں آئے ہوئے، لیکن تم سے ملاقات ہی نہیں ہو سکی۔ مریم اسے سیڑھیاں اترتے دیکھ کر بولی، ہمیش خان سے تو ملاقات ہوتی ہے نا تمہاری؟ وہ اپنے لہجے کی ناگواریت کو چھپاتے ہوئے بولی، ہاں وہ تو روز ہی ہوتی ہے۔ پتہ ہے گلزری، میں نے کبھی ایسی شان و شوکت والی زندگی کا سوچا بھی نہیں تھا، لیکن جب خوش قسمتی ساتھ دے اور وقت کے چراغ روشن ہو تو قسمت کے موتی ضرور مل جاتے ہیں۔ وہ گلزری کے ساتھ چلتے بولی تو اس نے بغور اس کے چہرے کی جانب دیکھا جو بہت معصوم تھا۔ اس پل اس کے چہرے پر کئی رنگ بکھرے تھے، شاید قسمت کے موتی پانے کے رنگ یا پھر ہمیش خاں کی محبت کے رنگ۔ وہ دن بدن نکھرتی جا رہی تھی، جبکہ گلزری خود دن بدن بکھرتی جا رہی تھی۔ قسمت کی دیوی کبھی کبھی الٹا چکر بھی دیتی ہے مریم خان۔ سپیرے کی موت ہمیشہ سانپ کے کاٹنے سے ہوتی ہے، لیکن سانپ بھی زخم کھا کر ہی مرتا ہے۔ گلاب کے کانٹے اس کے پھول کے رکھوالے ہوتے ہیں، لیکن موت کا ذائقہ اکثر وہ مالی کے ہاتھوں چکھتا ہے۔ وہ لاؤنج کا دروازہ کراس کرتی چلی گئی، جبکہ مریم خان حیران و پریشان اس کی باتوں پر غور کرتی جہاں کھڑی تھی وہیں کھڑی رہ گئی۔ کسی نے زور سے دروازہ کھولا اور آندھی کی طرف اندر داخل ہوا۔ کیا کہا ہے تم نے؟ مریم سے بولو، ہمیش خاں غصے سے چلایا، جبکہ وہ حیران و پریشان اس کی طرف دیکھتی رہ گئی۔ میں کیوں کچھ کہنے لگی اسے؟ اس کا رشتہ کیا رشتہ ہے اس کا مجھ سے جو میں اسے کچھ کہوں گی؟ وہ بیڈ سے اٹھ کر اس کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ تمہیں کوئی حق بھی نہیں ہے اسے کچھ کہو، اور برائے مہربانی آئندہ اس سے کوئی بکواس کرنے کی کوشش نہ کرنا، ورنہ کیا کر لو گے تم میرا؟ جو ہے وہ تو نظر آتا ہے ہمیش خاں، وہ استہزائی انداز میں بولی۔ کرنے کو تو میں بہت کچھ کر سکتا ہوں گلزری آفریدی، اور جو تمہیں نظر آتا ہے وہ سب تمہاری دماغ کا فطور ہے۔ اس کے خشک لہجے میں اب بھی شعلوں کی سی تپش تھی۔ ہوگا میرے دماغ کا فطور، تم جاؤ اور جا کر اپنی مریم خاں کو چپ کرواؤ، جسے بہا رہی ہوگی بیٹھ کر۔ وہ ایک لفظ چبا کر بولی، شٹ اپ! تمہارے دماغ میں جس شک کے کیڑے نے کلبلی مچا رکھی ہے نا، میں اسے اچھی طرح جانتا ہوں۔ یہ الگ بات ہے کہ تم نہ مانو۔ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا تو پل بھر کو وہ لرز گئی، لیکن پھر ہمت کر کے بولی، کیا جانتے ہو تم؟ بولو۔ یہی کہ تم ہمیش خان۔ اس نے کچھ لمحے توقف کیا تو وہ سٹ پٹا گئی۔ یہی کہ تم ہمیش خاں کی محبت میں بہت آگے تک نکل چکی ہو، لیکن اتنا یاد رکھنا گلزری، جب تک مریم کو اس کا مقام تم نے نہ دیا، میری نظروں میں تمہاری اتنی سی بھی عزت نہیں ہوگی، اور محبت تو بہت بعد کی بات ہے۔ وہ ہاتھ کے اشارے سے اس کی طرف دیکھ کر بولا، تم سے محبت کون مانگ رہا ہے خان؟ تم تو نفرت دینے کے بھی قابل نہیں۔ وہ ایک لفظ پر زور دے کر بولی تو اس نے اس پر ایک اچٹتی نگاہ ڈالی اور کمرے سے باہر نکل گیا، اور وہ اپنا سر پکڑ کر وہیں بیٹھ گئی۔ وہ بھی ایک ایسی ہی رات تھی، ٹھٹھرتی ہوئی رات، بجلی کی چمک، بادلوں کی گرج، آندھی کا شور اور بارش کا زور۔ یوں محسوس ہوتا تھا کہ جیسے ابھی چھت پھٹ جائے گی۔ پور دل کی طبیعت خراب تھی، اماں بھی، گلزری کی والدہ اور آغا جی سب شہر گئے تھے، جبکہ گلزری، مریم خان اور ہمیش خان حویلی میں تھے۔ بادل یوں گرج رہے تھے کہ کان پڑتی آواز سنائی نہ دیتی۔ لائٹ چلی گئی۔ گلزری نے کینڈل جلانے کے لیے ماچس تلاش کی، لیکن اسے نہ ملی۔ وہ ماچس لینے کے لیے کچن کی جانب جا رہی تھی کہ بلا ارادہ اس کے قدم مریم خان کے کمرے کے سامنے رک گئے۔ اندر سے ہلکی ہلکی سسکیوں کی آواز اس طرح آ رہی تھی جیسے کوئی بہت تکلیف میں ہو۔ اس نے دروازہ تھوڑا سا دھکیلا تو دروازہ کھلا چلتا گیا، لیکن اندر کا منظر دل دہلا دینے والا تھا۔ اچھا، اب راتوں کو چھپ چھپ کر خانوں کی حویلی میں یہ سب کچھ بھی ہوگا۔ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ کر وہ خاموش نہ رہ سکی۔ اس کی آواز سن کر ایک دفعہ تو مریم خان اور ہمیش خان جی جان سے ہی لرز گئے۔
تم راتوں کو چھپ چھپ کر ہماری جاسوسی کر رہی ہو۔ ہمیشہ مریم کو بیڈ پر بٹھا کر اس کی طرف لپکا۔ سچ ہمیشہ کڑوا ہوتا ہے ہمیشہ، حقیقت کیا ہے آج میں اپنی آنکھوں سے دیکھ چکی ہوں۔ تم سب کی غیر موجودگی کا ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہو۔ ہمیشہ کو نائٹ گاؤن اور مریم کو بغیر دوپٹے کے بیڈ پر بیٹھے دیکھ کر اس کی آنکھوں میں لہو اتر آیا تھا۔ تم حقیقت نہیں جانتی گلزری، جاؤ جا کر اپنا کام کرو۔ اس نے جب گلزری کو جانے کا کہا تو اس کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ اس لیے چلی جاؤں کہ تمہارے لچھن نہ دیکھ سکوں، تمہارے کرتوتوں سے دوسروں کو آگاہ نہ کر سکوں، یا پھر تمہاری ان منائی جانے والی رنگ رلیوں پر پردہ ڈال دوں۔ اس کی الزام تراشیوں پر اس کے دماغ کی رگیں تن گئی تھی۔ وہ بات کاٹ کر گرجتے ہوئے بولا، اسٹاپ اٹ! کیا تم اپنے الزام کی وضاحت دینا پسند کرو گی؟ وضاحت؟ جب سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ چکی ہوں تو وضاحت کیسی اور الزام کیسا؟ خاموش! وہ غصے سے دھڑا اور ہاتھ کا نشان اس کے منہ پر چھوڑ گیا۔ نہیں ہمیش خان، اب میں خاموش نہیں رہ سکتی۔ بہت برداشت کیا ہے میں نے، اب مزید نہیں۔ اپنے گال پر ہاتھ رکھے وہ کراہی۔ دیکھو گلزری، تم غلط سمجھ رہی ہو۔ دراصل لائٹ چلی گئی تھی اور ہمیش خان جانتا تھا کہ مجھے اندھیرے سے ڈر لگتا ہے، تو وہ فوراً میرے کمرے میں چلا آیا۔ مریم جو کب سے خاموش بیٹھی تھی صفائی دینے کو آگے بڑھی۔ تم اپنے کام سے کام رکھو، مجھے سبق پڑھانے کی کوشش نہ کرو۔ اس نے انگلی اٹھا کر اسے متنبہ کیا۔ تم بات کو سمجھنے کی کوشش کرو گلزری، خواہ ایک بات کو طول دے رہی ہو۔ میں تمہیں بتا رہی ہوں نا، لائٹ چلی جانے کی وجہ سے۔ وہ گلزری اور ہمیش کے نازک رشتے کا احساس کرتے ہوئے بات کو ختم کرنا چاہ رہی تھی، لیکن گلزری نے اسے ٹوک دیا۔ لائٹ جانے کی وجہ سے وہ تمہیں اپنی روشنی سے نوازنے آ گیا۔ مریم خان، یہی بتانا چاہ رہی ہو نا؟ تم اور ہمیش خان، تم نہایت ہی گھٹیا، برے کردار کے مالک اور گرے ہوئے انسان ہو۔ شٹ اپ! جسٹ شٹ اپ! ہمیش خان قوت سے دھاڑا اور آگے بڑھ کر اسے بازو سے پکڑ کر اس کے کمرے کی طرف لے کر چلا گیا۔ مریم راستے میں آئی تو ہمیش خان نے اسے دھکا دے کر نیچے گرا دیا اور خود گلزری کو لے کر چل دیا۔ باہر آندھی کا شور تھا، بادلوں کی گرج تھی، بجلی کی چمک، بارش کا زور، ایک دل دہلا دینے والا منظر، اور اس پر بھی خوفناک منظر اس کا منتظر تھا۔ چھوڑو مجھے! وہ اس سے اپنا بازو چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن اس کی مردانہ گرفت بہت مضبوط تھی۔ اتنی جلدی کیسے چھوڑ دوں میری جان؟ ابھی تو تم نے میرا برا پن دیکھا ہی نہیں۔ رنگ رلیاں کیسے مناتے ہیں یہ بھی بتاؤں گا، اور میرے لچھن وہ بھی تم جان ہی چکی ہو۔ وہ اس کی کہی بات لوٹا رہا تھا۔ میں کہتی ہوں چھوڑو مجھے۔ وہ اس کے عزائم دیکھ چکی تھی۔ وہ حقیقتاً خوفزدہ بھی ہو رہی تھی۔ اس نے اسے بیڈ پر پٹکا اور دروازہ اندر سے بند کر لیا۔ اس کے چہرے پر خطرناک عزائم کی سرخی تھی۔ آگے جھک کر وہ اس کے دونوں ہاتھوں کو ہاتھوں کی گرفت میں جکڑ لیا۔ وہ بری طرح جھٹپٹائی۔ قیامت آئی اور آ کر گزر گئی۔ اس کی آہ واہ ویلا اس کے کسی کام نہ آ سکا، اور وہ کسی ساکت کی طرح اس کے سامنے ڈھیر ہوتی چلی گئی۔ اس کا وجود ریزہ ریزہ ہو گیا۔ اس نے کسی ہارے ہوئے پنچھی کی طرح اپنے وجود کو سمیٹنا چاہا، لیکن بے سود۔ اس کی انا، اس کی نسوانیت، سب کچھ تیغ ہو گیا۔ اس کے پاس کہنے کو کچھ نہ بچا۔ جب اس کی ماں، آغا جی اور اماں بھی گھر واپس آئے تو وہ بخار میں بے سود پڑی تھی۔ مریم پاس ہی بیٹھی اس کے ماتھے پر پٹیاں بھگو کر رکھ رہی تھی، جبکہ ہمیش خان ڈاکٹر کو چھوڑنے گیا ہوا تھا۔ وہ سب اس کی ایسی حالت دیکھ کر پریشان ہو گیا۔ آہستہ آہستہ اس کا بخار ٹھیک ہو گیا، لیکن وہ اکثر بدل چکی تھی۔ اس کی ضد، تنتنا غرور کہیں دور جا کر سو گئے تھے۔ وہ گھنٹوں اپنے کمرے میں بند ہو کر بیٹھی رہتی، یا پھر باداموں کے باغ میں جا کر کسی ایک نقطے پر نگاہوں کو مرکوز کر لیتی کہ کسی کے جھنجھوڑنے پر اٹھ کر حویلی کی طرف آ جاتی۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر اس کی ماں، اس کی ساس، اماں بھی اور آغا جی گھٹ گھٹ کر جی رہے تھے۔ وہ ہمیش خان اور مریم خان کے سامنے آنے سے کتراتی تھی، جبکہ ہمیش خان اندر ہی اندر خود کو اس کی حالت کا ذمہ دار قرار دے چکا تھا کہ ایک دن حویلی میں بھونچال آ گیا۔ وہ باغ کی طرف جا رہی تھی کہ ہمیش خان سے سامنا ہو گیا۔ وہ اس کی طرف بڑھا۔ کیسی ہو گلزری؟ اس کی آواز سن کر اس نے اپنا جھکا ہوا سر اوپر اٹھایا۔ برباد ہونے والوں سے یہ نہیں پوچھا کرتے ہمیش خان، کیونکہ ان کا چلتا پھرتا وجود ان کی بربادی کا پتہ دے رہا ہوتا ہے۔ جو بھی ہوا بہت برا ہوا، بہت غلط ہوا ہمیش خان۔ میں تمہارا شوہر ہوں گلزری، وہ سب میرا حق تھا۔ تم نے اتنی چھوٹی سی بات کو ذہن پر سوار کر لیا ہے۔ وہ اس کی حالت دیکھ کر بہت رنجیدہ ہو رہا تھا۔ حق ایسے وصول نہیں کیا جاتا ہمیش خان، اور وہ چھوٹی سی بات کب تھی؟ میری عزت، میرا وقار، میری خودداری اور نسوانیت، سب کچھ تو تم نے داؤں پر لگا دیا۔ تم کہتے ہو کہ وہ چھوٹی سی بات ہے۔ یہ سب کچھ اگر تمہاری مریم خان کے ساتھ ہوتا تو میں تمہیں پوچھتی۔ اس نے اپنے لب و لہجے کو مکمل طور پر نارمل رکھنے کی کوشش کی۔
مریم خان کا ذکر بیچ میں کہاں سے آ گیا؟ وہ دن رات تمہاری پٹی سے لگی رہی، کیا اس نے برا کیا؟ گھر والوں کو حوصلہ دیا، وہ تو خود ٹوٹی پھوٹی ہوئی ہے، اس کے ساتھ تو حادثات کی اتنی دھول چپکی تھی کہ اپنا اصل نام و نشان تک بھول گئی۔ وہ زندگی سے روٹھ رہی تھی گلزری، اور میں ایسا نہیں چاہتا تھا۔ میرا قصور صرف اتنا تھا کہ میں اسے زندگی کی طرف لانے کی جستجو میں لگا رہا اور اسے حویلی لے آیا۔ گلزری ریئلی سوری۔ میں وہ کچھ اور کہنا چاہتا تھا لیکن وہ خونخوار انداز لیے اس سے گویا ہوئی۔ نہیں ہمیشہ، ایک لفظ بھی نہیں۔ تمہاری سوری میری ذات کی اڑائی گئی دھجیوں کو نہیں سمیٹ سکے گی۔ تمہاری ندامت کبھی بھی مجھے اپنی نظروں میں باکردار ثابت نہیں کر سکے گی۔ میں ہر الزام سہ لوں گی لیکن تمہارے اور مریم خان کے درمیان سے ہٹ جاؤں گی، کیونکہ قصور میرا ہے کہ تم جیسے پتھر دل انسان سے محبت کر بیٹھی۔ تمہیں دل کی دھڑکنوں میں نئے رنگوں کے ساتھ سجا کر تختہ ستم پر بٹھا دیا۔ تم تو میرے لیے وہ قوت ہے ہمیشہ جس نے میری محبت کو طرح طرح کے رنگوں کو نوازا تھا، لیکن تم کیا نکلے؟ وہ رو پڑی۔ گلزری تم بے فکر ہو، تم پر کوئی حرف نہیں آئے گا۔ میں آغا جی سے رخصتی کی بات کرتا ہوں۔ وہ ایک قدم آگے بڑھا تو وہ ایک دم پیچھے ہٹ گئی۔ ہمیشہ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں اپنی نظروں میں بہت گر گئی ہوں، دوبارہ نہیں اٹھ سکوں گی، اس لیے تم سکون سے اپنی زندگی مریم خان کے ساتھ گزار سکتے ہو۔ وہ تھوڑی دیر کو رکی۔ اس لیے کہ تمہارا دل مریم خان کے ساتھ دھڑکتا ہے، تم نے بات یونیورسٹی تک محدود نہیں رکھی بلکہ مریم خان کو حویلی لے آئے۔ میں اس خاندان کی روایتوں سے واقف ہوں۔ خان مرد لوگ باہر عیاشی کرتے ہیں لیکن عیاشی کا سامان حویلی لانے سے حتی الامکان گریز کرتے ہیں۔ تم نے تو باپ دادا کی عزت کا بھی خیال نہ کیا اور اس گناہوں کی پوٹلی کو حویلی اٹھا لائے۔ بس گلزری چپ ہو جاؤ، اس سے زیادہ میں برداشت نہیں کر سکتا۔ وہ اس کی بات سن کر غصے سے دھاڑا، جبکہ باہر نکلتی مریم گلزری کی باتیں سن کر وہیں زمین بوس ہو گئی۔ وہ اس کی طرف بھاگا۔ مریم، مریم آنکھیں کھولو، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ وہ اندر کی طرف بھاگا، جبکہ گلزری حیران و پریشان کبھی مریم کی طرف دیکھتی اور کبھی دروازے کی جانب جہاں سے ہمیشہ اندر گیا تھا۔ آغا جی، اماں بھی، پتہ نہیں مریم کو کیا ہو گیا ہے، وہ رو رہا تھا۔ سب باہر کی طرف بھاگے۔ اس سے جلدی سے بے ہوش پڑی مریم کو اٹھایا اور گاڑی میں ڈال کر اندھا دھند شہر کی جانب چل دیا۔ کیس بہت پیچیدہ ہے ہمیشہ فریدی، مریضہ کے دل کے 2 والو پہلے ہی بند ہیں، ہمیں فوراً آپریشن کرنا ہوگا۔ آپ ہمیں اجازت دیں۔ ڈاکٹر معاذ اسی سے مخاطب تھے۔ پلیز ڈاکٹر جلدی کریں۔ اس نے جلدی انہیں فائل دستخط کر کے دیے۔ آپ لوگ دعا کریں، ڈاکٹر فائل پکڑتے ہوئے بولا اور آپریشن تھیٹر کی جانب چل دیا۔ 1 2 3 4 5 6 گھنٹے تک مسلسل آپریشن ہوتا رہا، جبکہ وہ تمام لوگ آپریشن تھیٹر کے باہر کھڑے مریم کی زندگی کی دعائیں مانگتے رہے۔ وہ کوریڈور کے آخری کونے میں کھڑی مریم خان کی زندگی کے لیے دل سے دعا مانگ رہی تھی جب ہمیش خان اس کی جانب بڑھا۔ اگر مریم کو کچھ ہو گیا نا تو گلزری بیگم، میں تمہیں ساری زندگی معاف نہیں کروں گا، ایسی سزا دوں گا کہ عمر بھر یاد رکھو گی۔ بہت مشکل سے میری بہن مجھے ملی تھی گلزری، میں نے دن رات اسے تلاش کیا تھا۔ جب وہ مجھے ملی تھی نا تو وہ زندگی سے مایوس ہو چکی تھی۔ اسے میں زندگی کی جانب لایا۔ وہ اتنی چھوٹی سی عمر میں ہارٹ پیشنٹ تھی، اس سے قبل 2 ہارٹ اٹیک ہو چکے ہیں اسے، میری ایک اماں کی وفات پر اور ایک۔ اگر میری مریم کو کچھ ہو گیا تو بخشوں گا تمہیں بھی نہیں، سنا تم نے؟ میں نے اس کی خاطر اپنی ساری دوستیاں ختم کر ڈالی۔ اب اگر نہیں میری مریم کو کچھ نہیں ہوگا۔ تم جانتی ہو گلزری کہ خان جب تک اپنی دشمن سے انتقام نہ لے نہ سوتا ہے، نہ کھاتا ہے اور نہ ہی چین سے بیٹھتا ہے۔ اس کا انکشاف واقعی دل دہلا دینے والا تھا۔ اس سے قبل کہ وہ کچھ سوچتی اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ قبل عظیم وہ فرش کی جانب لڑکتی، پاس کھڑی پوردل نے اسے اپنے ہاتھوں سے تھام لیا۔ ان حالات میں ایسا ہو جاتا ہے بیگم صاحبہ، پریشان نہ ہو، میں چند ادویات لکھ کر دے رہی ہوں، ان سے جلد ہی کمزوری دور ہو جائے گی۔ اس کی ماں اور پاس بیٹھی پوردل کے چہروں پر کوئی سایہ سا آ کر گزر گیا۔ کیا مطلب؟ میں آپ کی بات سمجھی نہیں۔ پوردل ہمت کر کے بولی، آپ کی بہن امید سے ہیں۔ یہ سننا تھا کہ گلزری اپنے حواسوں میں آ گئی۔ وہ دونوں چپ چاپ خود کو گھسیٹ کر باہر لے آئیں۔ باہر نکلنے کی دیر تھی کہ اس کی ماں یوں گریں کہ دوبارہ نہ اٹھ سکیں، جبکہ وہ ہوش و حواس سے بیگانہ ہو کر ماں سے لپٹی جا رہی تھی۔ حویلی میں 2 لاشیں اکٹھی آئیں تو کوہرام برپا ہو گیا۔ آغا جی کبھی گلزری کو دلاسا دیتے کہ ماں کے بعد وہ تنہا ہو گئی تھی، اور کبھی ہمیش خان کو گلے لگاتے کہ جوان بہن کی موت کا غم کسی بھی طرح کم نہ ہونے والا تھا۔ گزرتے دنوں کے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ سب کو قرار آ گیا، لیکن شاید امتحان جلدی ختم نہیں ہوتے۔ گلزری نے سلیپنگ پلز کھا لی۔ اگر اس دن پوردل اس کے کمرے میں نہ جاتی تو شاید بہت دیر ہو جاتی۔ ڈاکٹرز نے اسے بچا لیا اور اس ننھی کومپل کو بھی جو اس کی سانسوں میں خوشبو لے رہی تھی، لیکن ہمیش خان نے اس بات کو ایشو بنا کر گلزری سے شادی سے انکار کر دیا۔ گلزری نے اسے 2 ٹوک بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ ہمیش خان، تم مجھ پر بہتان لگا رہے ہو، کیا تم نہیں جانتے کہ یہ بچہ کس کا ہے؟ وہ اسے دلائل دے رہی تھی۔
میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ اگر مریم کو کچھ ہو گیا تو بخشوں گا میں تمہیں بھی نہیں، وہ دو ٹوک فیصلہ کر چکا تھا۔ تم جانتے ہو میں حقیقت سے آگاہ نہیں تھی، اور جب تک مجھے حقیقت کا پتہ چلتا بہت دیر ہو چکی تھی۔ وہ اسے کسی بھی طرح روکنا چاہ رہی تھی۔ تم نے اپنے اندر خواہشوں کی ایک دنیا بسا رکھی تھی گلزری، یہ جانے بغیر کہ خواہش کا ہر پل خواہش کی ایک دنیا ہے، اور خواہش کی دنیا زندگی کی ایک جھلک ہے، اور زندگی گلزری زندگی کا ہر پل خواہش کا امتحان ہے۔ وہ اسے ایک نئے فلسفے میں الجھا کر فرار چاہ رہا تھا۔ ٹھیک ہے خان، اگر خواہش کا انجام رسوائی ہے تو میں محبت اور خواہش کے اس جہان میں رسوا ہی خوش ہوں۔ جانے سے قبل اتنا کر دو کہ گھر والوں کو اس حقیقت سے آگاہی دے دو جو صرف تم اور میں جانتے ہیں۔ اس کے لہجے میں عجیب سی چبھن تھی۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس بچے سے میرا کوئی رشتہ نہیں ہوگا۔ وہ کڑے تیوروں سے بولا۔ ٹھیک ہے ہمیش خاں، ایسا ہی صحیح، پھر صرف ایک کام کرو، اپنی زبان کو کاٹ کر کہیں پھینک دو، کیونکہ جس زبان کے ساتھ حق بات نہ کی جا سکے اسے سرے سے ہی کاٹ دینا اچھا ہوتا ہے۔ وہ سنجیدگی سے بولی، کیونکہ وہ جانتی تھی آگے کا راستہ کانٹوں سے بھرا ہے اور اس کے پاؤں آبلا پا ہوں گے، لیکن وہ بے بس تھی، مجبور تھی۔ آج اسے ہمیش خاں اس بڑے پتھر کی طرح لگ رہا تھا جو ہمیشہ ندی کی تہ میں دھنسا ہوتا ہے، لیکن جب اسے ہلا دیا جائے تو ساری ندی موج موج اور تہو بالا ہو جاتی ہے۔ وہ رکا نہیں، چلا گیا، سارے کانٹے اس کی جھولی میں ڈال گیا، یہ جانے بغیر کہ اس کے پاؤں پہلے ہی زخمی ہیں۔ کانٹوں کو چنتے چنتے ہاتھ زخمی اور آنکھیں اندھی کر لے گی۔ خوشنود خان افریدی کی جب 2 سال تک اولاد نہ ہوئی تو اس نے شہر میں ایک بے سہارا عورت کی بیٹی سے شادی کر لی۔ ادھر اس سے شادی کی اور ادھر زرینہ بھی امید سے ہو گئی۔ داور خان کی پیدائش کے کچھ ماہ بعد ہی شہر والی بیوی کے ہاں مریم خان نے جنم لیا۔ زرینہ بی کے ہاں داور خان کے بعد کوئی اولاد نہ ہوئی، جبکہ ندرت بانو کے ہاں مریم خان کے بعد ہمیش خان نے جنم لیا۔ خوشنود افریدی ہمیشہ افریدی اور مریم خان کو حویلی لانا چاہتے تھے، لیکن ان کے باپ نے اجازت نہ دی۔ باپ کی وفات کے بعد ندرت بانو نے اس شرط پر ہمیش خان کو اس کے حوالے کیا کہ وہ مریم خان کو اپنے پاس رہے گی۔ خوشنود خان جب تک زندہ رہے اپنی وہ بیٹی اور بیوی سے ملنے شہر جاتے رہے، جبکہ ہمیش خان کو ان کے متعلق کچھ نہ بتایا۔ پور دل اور داور خان کے نکاح سے ایک دن قبل خوشنود خان نے ساری کہانی ہمیش خان کو سنا ڈالی اور وعدہ کیا کہ وہ ہمیش خان کو اس کی ماں اور بہن سے ضرور ملوائے گا، لیکن انہیں زندگی نے مہلت نہ دی۔ ایک حادثے میں اپنی زندگی ہار گئے ہمیش خان کو چند سالوں بعد اپنے باپ کی ایک دوست کے ذریعے اپنی ماں اور بہن کا پتہ ملا۔ وہ ملنے گیا تو اس کی ماں زندگی کی بازی ہار چکی تھی، جبکہ اس کی بہن ایک خستہ حال مکان میں زندگی سے مایوس ہو کر دن پورے کر رہی تھی۔ وہ بہت حساس تھی۔ ہمیش خان اسے زندگی کی طرف واپس لانے کے لیے تگ و دو کرنے لگا، اسے نئے سرے سے پڑھائی کی طرف راغب کیا۔ وہ اپنی بہن کی حالت دیکھ کر اندر تک لرز جاتا، اور جب ڈاکٹرز نے بتایا کہ اتنی چھوٹی عمر میں 2 ہارٹ اٹیک ہونے کی وجہ سے اس کے دل کے 2 والو بند ہو چکے ہیں، وہ بہت مایوس ہو گیا، لیکن اپنی محبتیں اور الفتیں اپنی بہن پر لٹاتا چلا گیا۔ گلزری کی باتیں اسے اندر سے کمزور کرتی، لیکن وہ اس وقت تک اسے حقیقت نہیں بتانا چاہتا تھا جب تک مریم کو اس کا اصل مقام نہ دلا دے۔ لیکن جب تک مریم کو اس کا اصل مقام ملا، گلزری اس وقت تک شکوک و شبہات کی زد میں اس بری طرح پاؤں دھنس چکی تھی کہ باہر نہ نکل سکی، اور اس کی زہر اگلتی زبان اور شعلے ٹپکاتی آنکھوں سے مریم خان اپنے وجود کو بچا نہ سکی، اور ہمیشہ کے لیے بھائی کو تنہا چھوڑ گئی، اور گلزری کے حصے میں بھی صرف خسارہ ہی آیا۔ دیکھو گلزری، باہر نکلو بیٹا، کب تک کمرے میں یوں ہی بند پڑی رہو گی؟ اماں بھی اسے پیار اور محبت سے سمجھا رہی تھیں۔ انہیں بھی ہمیش خان کے جانے کا بہت دکھ تھا۔ انہوں نے کبھی داور خان اور اس میں کوئی فرق نہ رکھا تھا۔ انہوں نے حویلی آنے پر بھی مریم کو اپنی باہوں میں سمیٹ لیا تھا۔ جی اماں بھی آ رہی ہوں۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گئی تو اماں بھی چپ چاپ باہر نکل گئی۔ دیکھو گلزری، حال اگر حال رہے تو قبرستان بن جاتا ہے۔ اگر دل میں ہلچل نہ ہو تو ایک جیسا سکوت موت کی علامت ہے۔ انقلاب ہی اصل زندگی کا نام ہے۔ اٹھو، سب تمہارے لیے بہت پریشان ہیں۔ پور دل اسے رسانیت سے سمجھا رہی تھی، لیکن شاید وہ کچھ بھی سمجھنے پر تیار نہ تھی۔ دیکھو گلزری، تم اگر بچے کی وجہ سے پریشان ہو تو ابھی 2 ماہ ہی تو ہوئے ہیں، ہم کسی بھی اچھی سی ڈاکٹر سے پلیز پور دل چپ کر جاؤ، آئندہ ایسی کوئی بات نہ کرنا، کیونکہ اگر محبت کا انجام رسوا ہونا لکھا ہے تو مجھے یہ رسوائی منظور ہے۔ پتہ ہے پور دل، میں نے کہیں سے پڑھا تھا کہ محبت میں آہو فغاں اور درد کا وجود لازم ہے، کیونکہ محبت آہوں، فریادوں اور درد کا نام ہے، اس لیے ہمیش خان کے نام پر مجھے تمام درد قبول ہے۔ وہ اس کی اس حالت پر کٹ کر رہ گئی۔ وہ ساری حقیقت جانتی تھی، کیونکہ گلزری نے نیم بے ہوشی میں جب ساری بات اگلی تھی اس وقت اس کے پاس صرف وہی تھی، اور وہ یہ بھی جانتی تھی کہ وہ ہمیش خان سے کتنی محبت کرتی ہے۔ بہار میں جو پھول مسکراتا ہے وہ جلد مرجھا جاتا ہے، جو لالا اس شہر میں کھلتا ہے اس کی پتیوں کو فلک کج رفتار منتشر کر دیتا ہے۔ آسمان کے تھپیڑے خشک مٹی کو اٹھا کر کہیں سے کہیں لا پھینکتے ہیں۔
اسی کو تقدیر کا نام دیا جاتا ہے، اور تقدیر چاہے تو محبتوں کو نئے رنگ بخش دیتی ہے اور چاہے تو پرانے رنگ بھی نوچ ڈالے۔ اے خدا، یہ کس صحرا سے میرا گزر ہو رہا ہے؟ آنکھوں سے نیند اڑ گئی، پاؤں پر آبلے ہیں، راہ میں کانٹے ہیں، چاروں طرف کھٹاٹوپ اندھیرے اور طوفان ہے۔ میں جاؤں تو کہاں جاؤں؟ وہ اپنی حالت پر خود ہی سسک رہی تھی۔ آج وہ اس اجاڑ اور ویران مکان کی طرح ہو گئی تھی کہ جہاں کوئی آنا پسند نہیں کرتا، جیسے کوئی مردہ قبرستان میں ہو۔ وہ وقت کی چکی میں اس طرح پس گئی تھی جس طرح پھول مٹی کے ساتھ دھول بن کر چمن میں بکھر جاتا ہے۔ احساس کی آنکھیں اس نے خود ہی اندھی کر لی۔ اب کیا ہو سکتا تھا؟ پھر سردیوں کی ایک ٹھٹھرتی رات کو اس نے ایک بچی کو جنم دیا۔ آغا جی اور داور خان نے اس بچی کو ہمیش کا نام دیا تو گلزری نے ہمیش اور مریم کی محبت کے پیش نظر مریم یعنی پاکیزہ نام رکھ دیا۔ دن ہفتے اور ہفتے مہینوں میں بدلتے چلے گئے۔ وہ جو گیا تو ایسا گیا کہ واپس نہ لوٹا۔ آج 8 سال گزرنے کے بعد داور خان کی ذرا سی بات اسے اس کے ماضی میں لے گئی، اس ماضی میں جس کا ایک ایک پرت اس نے اپنی بیٹی سے چھپا رکھا تھا۔ مریم خان سارا دن ہمیش خان کی تصویر ساتھ لیے پھرتی۔ ماں کی نم آنکھیں دیکھ کر اس کا ننھا دماغ صرف اتنا سوچتا کہ انہیں بابا یاد آ رہے ہیں۔ وہ جیسے ہی مریم کو اسکول سے لے کر لوٹی، اس کے پاؤں گویا زمین سے جکڑ لیے۔ وہ سامنے ہی آغا جی کے قدموں میں بیٹھا تھا اور ساتھ ہی اماں بھی، داور لالا پور دل اور ننھا شیر خان۔ اس نے ایک نظر سب پر غصے بھری ڈالی اور مریم کو وہیں چھوڑ کر سرپٹ اوپر اپنے کمرے کی جانب بھاگی۔ آنسو جانے کب سے رکے تھے، ایک دم ہی سے گریبان پر لہو کی بارش ہونے لگی۔ آؤ نا مریم۔ مریم کا نام سن کر وہ چونکا اور جھکا ہوا سر اٹھایا تو آنکھوں میں ڈھیروں حیرانی سمیٹے ننھی سی بچی کی جانب دیکھنے لگا جو بمشکل 7.5 سال کی ہوگی۔ مریم، بلا پہچانو تو یہ کون ہے؟ پور دل نے اسے انگلی سے پکڑ کر ہمیش خان کے سامنے لے آئی۔ وہ مسکرائی، یہ میرے بابا ہیں۔ ہے نا نانو؟ وہ آغا جی کی طرف دیکھ کر بولی تو ہمیش خان ٹھٹکا۔ بابا کیا مطلب؟ اس نے سوالیہ نظروں سے سب کی طرف دیکھا۔ یہ گلزری کی بیٹی ہے مریم، ہم نے تم سے پوچھے بنا اس کی ولدیت میں تمہارا نام لکھوا دیا کیونکہ بہرحال لوگوں کے لیے تم ہی گلزری کے شوہر تھے۔ داور خان نظریں جھکا کر بولے کہ نہ جانے ہمیش خان کیا جواب دے، لیکن اس کا جواب سن کر وہ چونکے بنا نہ رہ سکا۔ یہ میری ہی بیٹی ہے داور لالا، میں ہی اس بد نصیب مریم کا باپ ہوں۔ وہ ہاتھ آگے بڑھاتے ہوئے بولا، مریم کو پکڑ کر گلے سے لگا کر بھینچ ڈالا اور پھوٹ پھوٹ کر رو دیا۔ پھر اسے شروع سے لے کر آخر تک سب کہہ سنایا۔ سب کی حالت بہت بری تھی۔ آغا جی شاک تھے تو داور لالا مزید ندامت سے سر کو جھکا گئے کہ وہ خود اس سے آنکھیں ہی نہیں ملا پا رہا تھا۔ آپ میرے بابا ہیں نا؟ مریم معصوم سا چہرہ لیے اپنے ننھے منھے ہاتھوں کے پیالے میں اس کا چہرہ سمو کر بولی۔ ہاں میری جان، میں ہی آپ کا بابا ہوں۔ وہ بری طرح سسک پڑا اور اسے ایک دفعہ پھر سینے سے لگا لیا کیونکہ وہ حقیقت جانتا تھا، دکھ جانتا تھا لیکن بے بس تھا۔ بابا میری گڑیا کدھر ہے؟ اور شیر خان کی سائیکل؟ اس نے سوالیہ نظروں سے باپ کی طرف دیکھا۔ گڑیا اور سائیکل؟ ماما کہتی تھی کہ جب بابا آئیں گے تو ڈھیر ساری چیزیں لائیں گے۔ وہ اسکول یونیفارم میں کوئی ننھا سا فرشتہ لگ رہی تھی۔ میں اپنے بیٹے کو ساتھ لے کر جاؤں گا اور اس کی پسند کی گڑیا اسے دلواؤں گا۔ وہ اس کی محبت پر سرشار ہی تو ہو گیا۔ اور شیر خان کی سائیکل بھی؟ وہ تنبیہ کرتے ہوئے بولی تو وہ مسکرائے بنا نہ رہ سکا اور مریم سیڑھیوں کی طرف بھاگ گئی۔ بہت برا کیا بچے، بہت برا کیا۔ وہ شروع ہی سے ضدی تھی، اتنا بڑا الزام تو اس نے اپنے سر لے لیا، کبھی ایک لفظ نہ کہا۔ یہی ظاہر کرتی رہی کہ اماں بھی چپ ہو گئیں، تمام آنکھوں سے آنسو رواں تھے۔ میں بہت شرمندہ ہوں اماں بھی، میری وجہ سے سب اتنا کچھ ہو گیا۔ وہ سب کی نظروں میں گر گئی۔ مگر میں کیا کرتا؟ مجھے اس وقت مریم کے علاوہ کچھ دکھائی ہی نہیں دے رہا تھا، نہ اس کے آنسو، نہ اس کی اتنی بری حالت۔ مجھے صرف اس بات کا غصہ تھا کہ اس نے مجھے سمجھا نہیں۔ میں اسے مریم کا قاتل سمجھتا رہا۔ اس نے اماں بھی کی گود میں سر رکھ دیا اور آنسو تواتر بہنے لگے۔ انہوں نے اسے جنم نہیں دیا تھا لیکن سینے سے لگا کر راتوں کو تھپکیاں دی تھیں، اس کی تکلیف میں راتیں جاگ کر گزاری تھی، اس پر اپنی ممتا نچھاور کی تھی۔ اس کی حالت دیکھ کر ان کا دل ڈوب رہا تھا۔ بس ہمیش بچے، یہی قسمت میں لکھا تھا۔ اگر اس نے مریم کے ساتھ کچھ کیا تھا تو حقیقت سے قطعی لا علم ہو کر۔ اس نے زندگی کے 8 سال کس طرح گزارے ہیں اس کے گواہ ہم سب ہیں۔ کتنی بار مرنے کی کوشش کی لیکن خدا کو اس کی اور مریم کی حالت زندگی منظور تھی۔ جا بیٹا، اس سے معافی مانگ لے، سب کچھ بلا کر قدم بڑھا، شاید وہ تیری راہ دیکھ رہی ہو۔ محبت کرنے کی اتنی بڑی سزا نہیں دیتے بچے۔ وہ ماں تھی، اسے محبت اپنائی تو رزان سے سمجھا رہی تھی۔
اس نے ان کی گود سے سر اٹھایا اور آگے بڑھ کر آغا جی کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ پلیز آغا جی مجھے معاف کر دیں۔ کیسی معافی بیٹا؟ معافی مانگنا ہے تو گلزری سے مانگو جس نے 8 سال کانٹوں پر گزارے، جو حقیقت بتانے میں بے بس تھی۔ جاؤ بیٹا گلزری کے پاس، جب تمام معاملہ واضح ہو گیا تو منہ چھپانے سے کیا فائدہ، ہمت کرو۔ آغا جی اس کے جڑے ہاتھوں کو پکڑتے ہوئے بولے تو وہ مسکراتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا، گویا اسے ایک راستہ مل گیا ہو۔ دن ڈھلتا چلا گیا اور رات نے آہستہ آہستہ اپنے سیاہ پر پھیلا دیے۔ جب وہ ندامتوں سے جھکا سر لیے گلزری کے کمرے میں گیا، اس سے دروازہ کھٹکھٹایا۔ کون ہے؟ آ جاؤ۔ اس کا خیال تھا پوردل ہوگی، لیکن ہمیش خاں کو دیکھ کر وہ جو بیڈ پر اوندھے منہ لیٹی تھی فوراً سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ آپ کیوں آئے ہیں یہاں؟ وہ خفیف سی ہو کر بولی۔ میں کیوں نہیں آ سکتا ہوں؟ یہاں گھر ہے یہ میرا، بیوی ہو تم میری اور ایک بیٹی کا باپ ہوں۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا، بیٹی کا وجود تو آپ کو اس گھر سے نکالنے کا سبب بنا تھا ہمیش خاں۔ کیسی بیٹی اور کس کی بیٹی؟ وہ صرف گلزری آفریدی کی بیٹی ہے۔ اس کی آنکھوں میں سرخی اور لب و لہجے میں تلخی اتر آئی تھی۔ وہ دکھ کے مارے اسے دیکھنے لگی۔ میں سب سے معافی مانگ چکا ہوں گلزری، سب نے مجھے معاف کر دیا ہے۔ حقیقت کیا ہے سب کو بتا چکا ہوں، تم مجھے معاف نہیں کرو گی؟ وہ بیڈ کی پائنتی بیٹھتے ہوئے بولا تو وہ فوراً کھڑی ہو گئی۔ سب نے آپ کو معاف کر دیا اور میرے گزشتہ ماہ و سال کا حساب کون دے گا ہمیش خاں کہ میں نے وہ دن کس کرب میں گزارے؟ میری ماں میری ندامت سے جھکا سر لے کر اس دنیا سے چلی گئی۔ جب مجھے تسلی کے 2 لفظوں کی ضرورت تھی تب آپ ہمیش خاں آپ یہ کہہ کر چلے گئے کہ میں نے خواہشوں کی دنیا بسا لی ہے، اور آج جب میں اپنے ریزہ ریزہ ہوتے وجود کو بمشکل سمیٹ پائی ہوں تو آپ پھر مجھے ریزہ ریزہ کرنے آ پہنچے ہیں۔ ایک کمزور لمحے میں آپ نے مجھ سے میرا نسوانی غرور چھین لیا اور مجھے تڑپنے کے لیے چھوڑ دیا۔ نم آنکھوں اور تھکے وجود کے ساتھ وہ اسے پشیمانیوں اور ندامتوں میں گھیر گئی، لیکن وہ ہمت نہ ہارا۔ میری طرف دیکھو گلزری، کیا تمہیں میری محبت پر شک ہے؟ میں نے تمہیں ٹوٹ کر چاہا ہے گلزری، شاید اس محبت کا ادراک مجھے کبھی حاصل نہ ہوتا اگر میں تم سے اتنی دور نہ جاتا تو۔ 8 سال کے ذہنی کرب میں گزارے ہیں میں نے، یہ میں ہی جانتا ہوں۔ میں کب سے خود میں ہمت جمع کر رہا تھا لیکن تمہارا سامنا کرنے سے ڈرتا تھا۔ اگر آج داو اور لالا مجھے نہ لاتے تو شاید میں کبھی نہ آتا۔ وہ نظریں جھکائے رو رہا تھا، دل کا سارا درد آنسوؤں کے ساتھ بہہ رہا تھا۔ اسے یوں ٹوٹتے دیکھ کر اس کے دل کو کچھ ہوا، لیکن وہ جلدی کمزور نہیں پڑنا چاہتی تھی۔ آپ نے اگر 8 سال ذہنی کرب میں گزارے ہیں تو وہ آپ کی کسی لغزش کی سزا تھی ہمیش خاں، کیونکہ میں تو آپ کو اسی دن معاف کر چکی تھی جب مریم نے میری کوکھ سے جنم لیا تھا۔ وہ کسی ہارے ہوئے کھلاڑی کی طرح بولی، ایسے نہیں گلزری، اگر وقت کے چراغ روشن ہو گئے ہیں تو ان سے اپنے حصے کی روشنی حاصل کرنا ہوگی۔ تم اگر اس طرح مجھے معاف کرو گی تو میں واپس چلا جاؤں گا گل۔ وہ اس کی بات سن کر تڑپ اٹھی، نگاہ اوپر اٹھائی، جہاں نگاہ سے نگاہ ملی وہیں محبت نے اپنا جادو چلا دیا۔ ایک آنسو پلکوں کی باڑ توڑ کر باہر نکلا اور اس کے دوپٹے میں جذب ہو گیا۔ میں خالی ہاتھ اور خالی دامن لوٹا ہوں گلزری، پلیز مجھے خود سے، اپنی بیٹی سے اور ان پیارے رشتوں سے محروم نہ کرو۔ اس نے اسے تڑپ کر دیکھا تو ہمیش خاں نے اس کے سامنے بے اختیار اپنے ہاتھ باندھ لیے۔ گلزری نے تڑپ کر اس کے بندھے ہاتھ پکڑ لیے۔ ایسا نہ کہیں ہمیش، اب ہم آپ کو کہیں نہیں جانے دیں گے۔ اس نے دل کو سمجھا لیا تھا اپنی بیٹی کی خاطر، وہ سمجھوتا کرنے پر راضی ہو گئی تھی۔ پتہ ہے گلزری، ایک دفعہ تم نے شائستہ شنواری سے کہا تھا کہ کاش تم محبت میں اتنی بااختیار ہوتی کہ میں تمہارے دل اور تم میری آنکھوں میں ہوتی، اور آج گلزری واقعی میں تمہارے دل اور تم میری آنکھوں میں ہو۔ میرا عشق بھی کامل ہے اور تمہارا حسن بھی کامل ہے۔ یہ سچ ہے گلزری کہ تم میری محبت تھی تب سے جب ہمارا نکاح ہوا تھا، لیکن اظہار کرنا مجھے اچھا نہیں لگتا تھا۔ جو بھی ہوا اس میں نہ تو قصور تمہارا تھا نہ ہی میرا، لیکن سزا ہم دونوں کو ملی۔ اس کے محبت سے لبریز لہجے میں اس کی اتنی محبت پر گلزری کی آنکھیں بہنے لگی۔ آئی ایم سوری، ریئلی سوری ہمیش خاں، میں نے جان بوجھ کر تمہیں کبھی بھی تکلیف دینا نہیں چاہی۔ مریم کے معاملے میں صرف یہی کہوں گی کہ جو کیا تھا وہ میری محبت کی انتہا تھی۔ وہ ایک تسلسل سے رونے لگی تو ہمیش خاں نے اس کے آنسو اپنی انگلیوں سے چن لیے۔ ہم پچھلی باتوں کو بھلا کر نئی زندگی شروع کریں گے، اس وعدے کے ساتھ کہ کسی غلط فہمی کو دل میں نہیں آنے دیں گے۔ ابھی وہ اور کچھ کہتا لیکن پوردل کی آواز سن کر کہتے کہتے رک گیا۔ ہمیش لالا، میں نے آپ کا کمرہ صاف کروا دیا ہے۔ پوردل کی آواز سن کر وہ کمرے سے باہر چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد آیا تو سوئی ہوئی مریم کو اس نے کندھوں پر اٹھا رکھا تھا۔ ارے یہ کہاں سو گئی؟ وہ اسے اٹھانے کو آگے بڑھی۔ یہ میرے کمرے میں سو گئی تھی، ویسے میں نے پوردل سے کہہ دیا ہے کہ میرا کمرہ بند کر دے۔ اس کی بات سن کر مریم کو اٹھاتی گلزری چونکی۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ جناب کہ 8 سال ہو گئے ہیں تنہا رہتے ہوئے، تنہا کھاتے ہوئے، تنہا سوتے ہوئے۔ آخری الفاظ اس نے گلزری کو دیکھ کر کہے تو وہ جھینک گئی۔
بھائی اتنی خوبصورت بیوی کے ہوتے ہوئے کون کافر تنہا رات بسر کرے؟ وہ بیڈ پر لیٹتے ہوئے بولا تو مریم کسمسائی اور گلزری مریم کو لے کر باہر کی طرف لپکی۔ اب تم کہاں جا رہی ہو؟ وہ اسے دوپٹے سے کھینچتے ہوئے بولا۔ میں ذرا مریم کو اماں بی کے پاس چھوڑ آؤں۔ اس کی پرحدت نگاہوں کی تپش سے گلزری کے چہرے پر حیا کے رنگ بکھر گئے تھے، اور اس نے وہاں سے بھاگنے میں ہی عافیت جانی تھی، اور اس کی یہ حالت دیکھ کر ہمیش خاں کے اندر ایک انہونی کیفیت سرایت کر گئی۔ ذرا جلدی آنا، اسے آواز لگاتے ہوئے وہ سوچ رہا تھا کہ وفا کے معنی میں جو رنگینی ہے، محبت میں اتنا ہی جوش ہے، اور محبت کا جوش کائنات دل کی دولت کی ایک جھلک ہے، اور یہی محبت کی کامرانی ہے۔ دوسری طرف مریم کو گلزری اماں بی کے کمرے کی طرف لے جاتے ہوئے صرف اتنا سوچ رہی تھی کہ جب صحرا میں ابر برسنے کو تیار ہو جائے تو صحرا کی خشک مٹی کو قرار آ جاتا ہے۔ ہجر کے لمحوں میں صحرا بارش کے وصال کی تمنا کرتا ہے، اور جب اسے وصال سے نواز دیا جاتا ہے تو پھر دھوپ کی تمازت خود بخود زائل ہو جاتی ہے۔ اس کی جگہ گھناؤنا سایہ اسے یوں اپنی آغوش میں لے لیتا ہے جیسے برسوں کا ساتھ ہو، اور مسافت حادثوں کی دھول بن کر دیار دل سے دور جا بستی ہے۔ اس کے ساتھ یہاں یہ خوبصورت سا بہت ہی پیارا ہارٹ ٹچنگ سا ناول جو ہے وہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ کل مجھے اجازت دیجیے، کل ایک نئے ناول کے ساتھ حاضر ہوں گی۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔